50वीं रात शहरजाद ने कहा। उस जवान ने ताजुल मलूक को बताया कि एक दिन जब मैं उस लड़की से मिलने के बाद घर पहुंचा तो मेरी चचाजाद बहन बीमार पड़ी थी। जब उसने मेरी आवाज़ सुनी तो उठ बैठी और उसके पूछने पर मैंने उसे वो शेर जो उस लड़की ने मुझे सुनाया था उसको सुनाया। तो जब मेरी चचेरी बहन ने वो शेर सुना तो फिर बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने ये 2 शेर पढ़े। मैंने सुना और तस्लीम कर लिया और मर गई। मेरा सलाम उसको पहुंचा दो जो मुझे वसल से रोकता है। जिनको नेमत मिली है उनको वो नेमत मुबारक और बेचारे आशिक को गम के घूंट। जब रात हुई तो मैं आदत के मुताबिक बाग में गया और देखा कि लड़की मेरा इंतजार कर रही है। हमने साथ बैठकर खाया पिया और सुबह तक बातें करते रहे। जब मैं चलने लगा तो वो अशार पढ़े जो मेरी चचाजाद बहन ने कहे थे। उन्हें सुनकर वो चिल्लाने और रोने पीटने लगी और कहा कि इन अशार के पढ़ने वाली मर चुकी है। ये कहकर वो रो पड़ी और कहने लगी कि ऐ नाशाद, इन अशार के कहने वाली से तेरा क्या ताल्लुक है? मैंने कहा कि वो मेरी चचेरी बहन है। उसने कहा कि तू झूठ कहता है। अगर वो तेरी चचेरी बहन होती तो तुझे भी जरूर उससे ऐसी ही मोहब्बत होती जैसे कि उसे तुझसे है। तू ही उसके मरने का सबब है। जिस तरह तूने उसे मारा खुदा तुझे मारे। खुदा की कसम, अगर तूने मुझसे कहा होता कि तेरी एक चचेरी बहन है तो मैं कभी तुझको अपने पास फटकने ना देती। मैंने कहा कि जो इशारे तू मेरे साथ करती थी उसके मानी वही बताती थी और उसने मुझे तुझसे मिलने की तदबीर बताई। अगर वो ना होती तो मैं तुझसे हरगिज ना मिल सकता। उसने कहा कि क्या वो हमारे मुतल्लिक जानती थी? मैंने कहा कि हाँ। उसने कहा कि जैसे तूने उसे जवानी की हसरत में मारा खुदा तुझे भी जवानी की हसरत में मारे। इसके बाद उसने कहा कि जा और उसे देख। मैं परेशान खातिर वहां से चल खड़ा हुआ और चलते चलते अपनी गली में पहुंचा और देखा कि वहां रोना पीटना मच रहा है। मेरे पूछने पर लोगों ने कहा कि हमने अजीजा को दरवाजे के पीछे मुर्दा पाया। जब मैं मकान के अंदर गया और मेरी माँ ने मुझे देखा तो वो कहने लगी कि उसका अजाब तेरी गर्दन पर है। खुदा उसका खून तुझे हरगिज माफ न करे। ऐसे चचेरे भाई पर खुदा की मार हो। इसके बाद हमने उसकी तजहीज़ व तकफीन करके उसे दफन किया और उसके लिए दुआ की और मैं उसके मरने पर सख्त गमगीन था। अब मेरी माँ ने मेरे पास आकर कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बताए कि तूने उसके साथ क्या किया जिससे उसका पित्ता फट गया। और ए मेरे बेटे, मैं उससे हमेशा पूछती थी कि तू क्यों बीमार है, लेकिन वो कुछ न कहती थी। अब मैं तुझे खुदा की कसम देती हूँ कि तू बता कि तूने उसके साथ क्या किया कि वो मर गई। मैंने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया। उसने कहा कि खुदा उसका बदला तुझसे ले, क्योंकि उसने मुझसे कुछ ना कहा बल्कि हमेशा अपना राज छुपाती रही यहाँ तक कि वो मर गई, मगर तुझ पर नाराज ना हुई। जब उसका दम निकला तो मैं उसके पास थी और उसने आंखें खोलकर मुझसे कहा कि ऐ मेरे चचा की बीवी, खुदा तेरे बेटे को मेरा खून माफ करे और उससे बदला ना ले। खुदा मुझे इस फानी दुनिया से हमेशगी की आखिरत में लिए जाता है। मैंने कहा कि ऐ मेरी बेटी, खुदा तुझे और तेरी जवानी को सलामत रखे। मैंने उसकी बीमारी का सबब बहुत पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया, बल्कि मुस्कुराकर कहा कि ऐ मेरे चचा की बीवी,
اپنے بیٹے سے کہہ دیجیو کہ جب وہ اس شخص کے پاس جائے جہاں روز جایا کرتا ہے تو رخصت کے وقت وہ یہ 2 جملے کہہ دے: وفا خوب ہے اور بے وفائی نامرغوب۔ یہ اس کے ساتھ میری مہربانی ہے تاکہ میں مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ویسی ہی نیکی کروں جیسی کہ زندگی میں کرتی تھی۔ اس کے بعد اس نے تیرے لیے مجھے ایک چیز دی اور مجھے قسم دے کر کہا کہ میں وہ تجھے اس وقت تک نہ دوں جب تک کہ تجھے اس پر روتا اور نوحہ کرتا نہ دیکھ لوں۔ وہ چیز میرے پاس ہے اور جب میں تجھے اس حالت میں دیکھوں گی جس کا میں نے ذکر کیا ہے تو تجھے دے دوں گی۔ میں نے کہا کہ دکھا تو صحیح، لیکن اس نے نہ مانا۔ اب میں اپنے عیش میں مشغول ہو گیا اور چچیری بہن کی یاد دل سے اتر گئی، کیونکہ میری عقل اپنی جگہ پر نہ تھی اور میرا دل یہی چاہتا تھا کہ میں دن رات اپنی محبوبہ کے پاس رہوں۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں باغ میں گیا اور دیکھا کہ لڑکی میرا انتظار کرتے کرتے بے چین ہے، ابھی اسے میری موجودگی کا پورا یقین بھی نہ ہوا تھا کہ وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے پیار اور راز و نیاز کی باتیں کرنے لگی، اور پھر وہ میری چچیری بہن کا حال پوچھنے لگی۔ میں نے جواب دیا کہ وہ فوت ہو گئی اور اس کو مرے 4 دن ہو گئے اور آج 5واں ہے۔ یہ سن کر وہ چلانے اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے کہا نہ تھا کہ تو اسے مار کر چھوڑے گا۔ اگر تو مجھے اس کا حال مرنے سے پہلے بتا دیتا تو میں اس کے ان احسانوں کا بدلہ دیتی جو اس نے میرے ساتھ کیے ہیں، کیونکہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے اور تجھے مجھ سے ملایا۔ وہ نہ ہوتی تو ہم نہ ملتے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تو اس کے گناہ کی وجہ سے مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ میں نے کہا کہ اس نے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس سے تمام باتیں بیان کر دیں جو میری ماں نے کی تھیں۔ اس نے کہا کہ میں تجھے قسم دیتی ہوں کہ جب تو اپنی ماں کے پاس جائیو تو پوچھیو کہ وہ تیرے لیے کون سی چیز چھوڑ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ میری ماں نے یہ بھی کہا ہے کہ عزیزہ مرتے وقت مجھے یہ پیغام دے گئی ہے کہ جب میں اس جگہ جاؤں جہاں میں روزانہ جایا کرتا ہوں تو یہ 2 جملے کہوں: وفا خوب ہے اور بے وفائی نامرغوب۔ یہ اس کے ساتھ میری مہربانی ہے تاکہ میں مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ویسی ہی نیکی کروں جیسی کہ زندگی میں کرتی تھی۔ جب لڑکی نے سنا تو کہنے لگی کہ خدا اس پر رحمت بھیجے، کیونکہ اس نے تجھے مجھ سے بچا لیا۔ میں تجھے نقصان پہنچانا چاہتی تھی لیکن اب نہ پہنچاؤں گی اور نہ تکلیف دوں گی۔ اس پر مجھے تعجب ہوا اور میں نے پوچھا کہ آخر وہ کیا نقصان تھا جو تو مجھے پہنچانا چاہتی تھی، حالانکہ ہم دونوں کے درمیان محبت ہے۔ اس نے کہا کہ تو مجھ پر مرتا ہے لیکن تو ابھی کم سن ہے اور نہ تجربہ کار، اور تیرے دل میں چھل فریب نہیں، اور تجھے ہم لوگوں کے مکر و فریب کی خبر بھی نہیں۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ تیری مدد کر سکتی تھی، اور ابھی تک وہی تیری سلامتی کا سبب تھی اور تجھے ہلاکت سے بچاتی رہی۔ اب میں تجھے یہ نصیحت کرتی ہوں کہ تو کسی سے اس کا ذکر مت کیجیو اور نہ ہم لوگوں میں سے کسی کی طرف متوجہ ہو جیو، خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی۔ خبردار خبردار، تو ابھی نا تجربہ کار ہے اور عورتوں کے چھل فریب سے واقف نہیں، اور جو شخص تجھے اشاروں کی تفسیر بتاتا تھا وہ مر چکا ہے۔ اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں تو کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے اور تجھے بچانے والا کوئی نہ ملے۔ ہائے تیری چچیری بہن، کاش کہ اس کے مرنے سے پہلے مجھے معلوم ہوتا تاکہ میں اس کی نیکی کا بدلہ دے سکتی جو اس نے میرے ساتھ کی اور اس سے ملتی۔ خدا اس پر رحمت بھیجے، اس نے اپنا بھید چھپائے رکھا
اور اپنے دل کا حال کسی پر ظاہر نہ کیا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو کبھی تیری رسائی مجھ تک نہ ہو سکتی۔ اب میں تجھ سے ایک درخواست کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چل تاکہ میں اس کی قبر کی زیارت کروں جس کے اندر وہ ہے اور اس پر چند اشعار لکھا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر خدا کو منظور ہوا تو ہم کل چلیں گے۔ اس کے بعد میں اس کے ساتھ لیٹ گیا اور رات بھر لیٹا رہا۔ وہ ہر لمحے کے بعد کہتی تھی کہ کاش تو اپنی چچیری بہن کے مرنے سے پہلے اس کا ذکر کرتا۔ میں نے پوچھا کہ ان دو جملوں کے کیا معنی ہیں جو اس نے مجھ سے کہے تھے، اور جو یہ ہیں: وفا خوب ہے اور بے وفائی نامرغوب، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو وہ دیناروں کی ایک تھیلی لے کر مجھ سے کہنے لگی کہ اٹھ اور مجھے اس کی قبر پر لے چل تاکہ میں اس کی زیارت کروں اور اس پر نقاشی کروں اور اس پر ایک گنبد بنواؤں اور اس کے لیے دعا کروں اور ان دیناروں کو اس کی روح پر صدقہ کروں۔ میں نے کہا کہ بصر و چشم، میں آگے آگے چل دیا اور وہ پیچھے پیچھے ہو لی۔ چلتے چلتے وہ دینار نچھاور کرتی جاتی، اور جب نچھاور کرتی تو یہ الفاظ کہتی کہ یہ عزیزہ کی روح کا صدقہ ہے جس نے اپنا راز یہاں تک چھپایا کہ موت نے اسے آ لیا، مگر اس نے اپنی محبت کا اظہار نہ کیا۔ وہ تھیلی میں سے لے کر نچھاور کرتی اور یہ کہتی جاتی تھی کہ عزیزہ کی روح کا صدقہ، یہاں تک کہ تھیلی خالی ہو گئی اور ہم قبر پر پہنچ گئے۔ جب اس کی نظر قبر پر پڑی تو وہ رونے لگی اور قبر پر گر پڑی۔ اس کے بعد اس نے ایک فولاد کی چھینی نکالی اور ایک چھوٹی سی ہتھوڑی اور اس کی قبر پر چند دردناک اشعار کندہ کر دیے۔ اب وہ روتی ہوئی چل دی اور میں اس کے ساتھ ہو لیا اور ہم باغ میں پہنچے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں کہ مجھے کبھی نہ چھوڑیو۔ میں نے کہا بصر و چشم، اور میں اسی کا ہو رہا اور اس کے یہاں آتا جاتا۔ جب کبھی میں اس کے ساتھ رات بسر کرتا تو وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی اور مجھے محبت کی نظر سے دیکھتی، اور وہ دو جملے پوچھتی جو میری چچیری بہن عزیزہ نے میری ماں سے کہے تھے، اور میں ان کو دہرا دیتا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔